से रिवायत है, बनी इसराइल में एक शख्स था, अल्लाह करीम ने उसे 200 साल की जिंदगी अता फरमाई, मगर अफसोस इतनी लंबी जिंदगी मिलने के बावजूद वो जिंदगी उसने नाफरमानियों में गुजार दी। अब उसके इतने गुनाह थे, इतनी बुरी आदतें थी, ऐसा अजीब सा कैरेक्टर था कि जब 200 साल की लाइफ गुजारने के बाद उसका इंतकाल हुआ तो वहां के लोगों ने ना उसको गुस्ल दिया, ना कफन दिया, बल्कि उसको घसीट कर गंदगी के ढेर पर डाल दिया। लोगों ने कहा इतना बड़ा गुनाहगार है, क्या उसको गुस्ल देना, क्या कफन देना, क्या उसका जनाजा पढ़ना, उसको गंदगी के ढेर पर डाल दिया। इधर बनी इसराइल ने तो ये काम किया, मगर हजरत मूसा अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ए मूसा, हमारे एक बंदे का इंतकाल हो गया है, अब जाइए, जाकर उसका जनाजा पढ़िए, उसे कफन दीजिए, उसे गुस्ल दीजिए। अब जरा गौर करें कि अल्लाह का नबी जाकर जिसका गुस्ल का इंतजाम करे, जिसका जनाजा पढ़े, तो वो तो बख्शा गया। तो हजरत मूसा अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम जब उस इलाके में पहुंचे और तो वहां लोगों ने बड़ी अजीब सी बात बताई। लोगों ने कहा कि ए मूसा, आप आ गए हैं इसका जनाजा पढ़ने के लिए, ये तो बहुत ही बड़ा गुनाहगार था, इसके तो बड़े मामलात थे। तो हजरत मूसा अला नबीना वालेहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला, लोग तो कह रहे हैं इतना गुनाहगार और तूने मुझे भेजा जनाजा पढ़ाने, इतना बड़ा इनाम इस पर कैसे हो गया? तो क्या इरशाद हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल वाले सच कहते हैं, वाकई बड़ा गुनाहगार बंदा है ये, मगर मामला यह है कि जब ये अन्नहु कान कुल्लमा नशर तौरा, जब भी ये बंदा तौरात शरीफ खोलता था, वह नज़रा इला इस्मी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौरात शरीफ में जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम पाक देखता था तो कब्बलहु वदअहु अला ऐनैहि वसल्ला अलैहि, ए मूसा, वो मेरे महबूब के नाम को अदब से चूमता था, आंखों पर लगाता था और दुरूद पाक के नजराने भेजा करता था। हाय हाय हाय, ए मूसा, हमें इसकी अदा बड़ी पसंद आई, बस इसी नेक अमल की वजह से मैंने इसके सारे गुनाह बख्श दिए और वज़व्वजतुहु 70 हूरा, मैंने इसका निकाह 70 हूरों के साथ कर दिया। आमाल न देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा, आमाल न देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा, मौला ने मुझे यूं बख्श दिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है नाम पाक मुस्तफ़ा, ये है अदब मुस्तफ़ा, ये है ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितना पसंद है रब अज़्ज़ वजल को कि मेरे हबीब की नाम की ताज़ीम की जाए, इज्जत किया जाए। नसीब वालों को नसीब होता है, आज भी नसीब वाले हैं कि जब नाम पाक के मुस्तफ़ा सुनते हैं तो चूम लेते हैं। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो अंगूठों को चूमते हैं। अच्छा देखें, रब ने नाम भी कैसा अता फरमाया है, अंगूठे तो बाद में चूमेंगे, पहले होंठ ही एक दूसरे को चूम लेते हैं। कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होंठ चूम रहे हैं ना एक दूसरे को, होंठ ही एक दूसरे को चूम रहे हैं, ऐसा रब ने नाम अता फरमाया। और सुभान अल्लाह, 200 साल के गुनाह मुआफ हो गए, आंखों से लगाता था, चूमता था, दुरूद पढ़ता था। तो दुरूद पढ़ने की आदत डालें, नबी पाक के नाम की ताज़ीम दिल में पैदा करें, इंशाअल्लाह वारे नियारे हो जाएंगे। और एक और बात सीखने को मिली कि अल्लाह ने अपने हबीब की शान कैसी बुलंद की है। अभी दुनिया में मेरे आका तशरीफ नहीं लाए हैं। हजरत मूसा का दौर तो बहुत पुराना दौर है ना, थाउजेंड्स ईयर्स अगो, हजारों साल पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उनका चर्चा बुलंद हो रहा है, उनका नाम चूमा जा रहा है, उन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, उनका अदब किया जा रहा है। पिछली सारी आसमानी किताबों में नबी पाक का जिक्र मौजूद। अंबिया आए, नबी पाक की बातें बताते थे कि एक नबी है जो आने वाले हैं, आखिरी नबी का जिक्र हुआ करता था। अल्लाह अकबर। वो शायर लिखते ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का चर्चा सुभान अल्लाह, जब से कायनात बनी है
جب سے، بلکہ رب عز و جل نے اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے جب تخلیق کیا، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے، کیوں نہ ان پر درود پاک پڑھتے رہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انگوٹھے چومنے میں بھی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یا تو کنفیوز ہوتے ہیں یا کنفیوز کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہوا کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلیں ایک آپ کو روایت بھی سنا دوں۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو عاشق اکبر، سب سے بڑے عاشق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی الفاظ کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاحظہ فرما رہے تھے، پیارے آقا دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر نے ایسا کیا ہے۔ نبی پاک نے منع نہیں کیا، روکا نہیں کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ سنو کیا فرمایا، فرماتے من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی میرے پیارے دوست نے ابھی جیسے کیا ہے ایسے اگر کوئی بندہ کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ہاں یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ بندہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ ارے یہ تو آنکھوں کا نور بڑھانے کا نسخہ ہے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہے، تو اس میں کس بات کا شرمانا ہے؟ تو نبی پاک سے محبت کیجئے، پیارے آقا کے نام سے محبت کیجئے، اور جب جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں محبت کے ساتھ اس کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ لب خود ہی چوم لیتے ہیں ایک دوسرے کو، محمد جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ لب ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ نبی پاک کے نام کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر خیر سنیں گے، پیارے آقا کے مبارک نام ہی کے کچھ اوصاف آج سنیں گے، اور نبی پاک کی شان تو ایسی ہے جس بھی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا باکمال بنایا ہے، ایسا شاندار بنایا ہے۔ آپ کے چہرے کے اوصاف، آپ کے جسم مبارک کے اوصاف، آپ کے معجزات پر بات کی جائے، آپ کے اخلاق پر بات کی جائے، آپ کی بہادری پر بات کی جائے، آپ کی سخاوت پر بات کی جائے، آپ کی عقل مبارک پر بات کی جائے، یا آپ کے فیصلوں پر بات کی جائے، آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے۔ وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا، ذرہ ریگ کو دیا۔ ذرہ ریگ یعنی ریگستان کا ایک ذرہ ہے، اتنی ساری ریت ہوتی ہے ریگستان میں، مگر اس ذرہ ریگ کو اگر نبی پاک سے نسبت ہو جائے تو وہ طلوع آفتاب بن جاتا ہے۔ اچھا اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا مثالیں سمجھیے گا، پھر یہ شعر اور زبردست طریقے سے سمجھ آئے گا۔ پہلے یہ فینومینا، یہ فارمولا، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو نبی پاک سے نسبت ملتی گئی نا اس کو عروج ملتا گیا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ میرے آقا جب مدینے نہیں گئے تھے، تشریف نہیں لے گئے تھے، مدینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یسرب کہتے تھے۔ یسرب کے معنی آفتوں اور بلاؤں والی زمین، اور نبی پاک کے قدم لگے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ منورہ بن گیا۔
اس کی ہوا میں شفا، اس کے غبار میں شفا. شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. مدینے کے مقدر جاگ گئے، بھاگ جاگ گئے. کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ایک ایسی شخصیت ہے جو نبی پاک کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر پیارے آقا کو تلاش کر رہی ہے. معاذ اللہ نبی پاک پر اٹیک کرنا ہے، مگر جب جلوہ جانا دیکھا، ایمان قبول کیا، اس شخصیت کو پھر نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ وہ عمر فاروق بن گئے. آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. آؤ نبی پاک کے بچپن میں چلتے ہیں. ابھی بچپن کا لمحات ہے، بالکل 2-3 سال کی، جو 1-2 سال کی عمر ہوتی ہے، ولادت کے بعد کی عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کی عمر ہے. مکے میں بہت ساری دائیاں آئی ہوں گی، بہت سارے بچوں کو وہ دائیاں لے کر گئی. کتابوں میں ذکر ملتا ہے قبیلہ بنو سعد سے بہت ساری دودھ پلانے والی آئیں اور بہت سارے بچوں کو لے گئی. آپ سے پوچھتا ہوں، سوائے ایک دائی کے کسی اور دائی کا نام یاد ہے؟ کسی اور کو پتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے؟ کسی کا نام نہیں پتا. مگر ایک دائی کہتی ہیں ایک بچہ رہ گیا، کوئی دائی لے کر نہ گئی. کیوں نہ گئی؟ کیونکہ اس کے والد دنیا میں نہیں تھے. سوچا اگر اس بچے کو لے جائیں گے، دودھ پلائیں گے، اتنے پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ والد دنیا میں نہیں ہیں. مگر اس دائی کے بھاگ جاگنے تھے، اس دائی کی قسمت جاگنی تھی. اس دائی نے اس بچے کو کیا لیا؟ آج 1450 سال گزر گئے. کون سی محفل ہے، کون سی سیرت کی کتاب ہے جہاں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. جو نبی پاک سے نسبت والا ہو گیا نا، جس کو آقا نے ٹچ کر دیا، جس کو آقا نے قرب دے دیا، وہ آفتاب، طلوع آفتاب بن گیا. ایک اور عورت کا ذکر کرتے ہیں، ایک اور بوڑھی خاتون ہے. نبی پاک مکے سے مدینے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. راستے میں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بھی ہم جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، کھانے راستے میں ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں، چائے پانی پی لیا، دال روٹی کھا لی. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، خیمے لگتے تھے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں اور بھی خیمے ہوں. اچھا، وہ سفر بھی تھوڑا سا چھپ کر تھا، دشمنوں کا خوف بھی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے. ایک خیمے میں نبی پاک تشریف لے گئے. ایک بوڑھی خاتون تھی، کا کھانے کو کچھ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے خیمے میں. تو نبی پاک نے دیکھا ایک ایسی لاغر سی بکری ہے جو بالکل، جس کو کہتے ہیں نا، سوکھی ہوئی. آقا نے فرمایا میں اس کا دودھ نکال لوں. کہ حضرت کافی عرصہ ہوا اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو، میں نکال لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ نکال سکتے تو نکال لیں. نبی پاک نے ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. دودھ دویا، پیارے آقا نے دودھ پیا، صدیق اکبر نے دودھ پیا، ایک غلام اور ساتھ تھا، اس نے بھی دودھ پیا. اس خاتون کے خیمے میں جتنے برتن سے کبھی دودھ سے بھر گئے ہیں. ان کے شوہر واپس آئے، کہتے اے ام معبد. ان کا نام تھا ام معبد. وہ شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو معبد. کہتے اے ام معبد، یہ ہمارے خیمے کی حالت کیسے بدل گئی؟ وہ کہتی ایک مبارک ہستی آئی تھی، نام بھی نہیں پتا تھا انہیں نبی پاک. انہوں نے ایک مبارک ہستی آئی تھی، بڑا حسین چہرہ تھا، بڑا نرالا چہرہ تھا. وہ آئے، ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. آپ کو پتہ ہے حضرت ام معبد نے نبی پاک کا ایک حلیہ بیان کیا. ہاں، یہ علماء بیٹھے ہیں، ہر سیرت نگار نے جب جب نبی پاک کا حلیہ لکھا نا، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اس خیمے والی کے الفاظ ضرور لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس شاندار انداز میں موتیوں کی مانند اس نے نبی پاک کا ذکر کر دیا کہ سبحان اللہ، آج 1450 سال گزر گئے ہیں، جب جب نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے ام معبد کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. ارے اس راستے میں بڑے خیمے تھے، بڑے خیمے والیاں اور والے ہوں گے. ہم کسی کو نہیں جانتے، جانتے ہیں تو ام معبد کو جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. آج ایک بات سمجھ جائیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. اگر آپ آج بھی یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں آج بھی اگر آپ یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ علماء کی فہرست اٹھائیے، آپ نعت خوانوں کی فہرست اٹھائیے.
जो नबी पाक की शान बयान करने वाले हैं, जो इश्क रसूल बयान करने वाले हैं, जो नबी पाक की सच्ची मोहब्बत बयान करने वाले हैं, अल्लाह आज भी उनके नामों को उरूज अता फरमाता है। आज भी दुनिया वाले उनसे प्यार करते हैं। क्यों? उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। तो बात यह है कि अगर अपनी इज्जत बनानी है तो नबी पाक की इज्जत की बात करना शुरू कर दो, सरकार के चर्चे को बुलंद करना शुरू कर दो। मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। काश ये बात हमें समझ आ जाए। और सुभान अल्लाह, जब गौर कीजिए कि जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की बरकत इतनी है, उनकी जात का आलम क्या हो। अब बात कर रहे हैं हम नामे मोहम्मद की, ठीक है। याद रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों में से एक शान ये भी है कि मवाहिबुल लदुन्निया में है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहां पर 800 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आला हजरत ने जब तहकीक की, रिसर्च की, तो आप फरमाते मुझे 1400 नाम मिले हैं। मजीद फरमाते ये मेरे इल्म में आ गए हैं, वरना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों की गिनती मुमकिन नहीं है। हजरत काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी कमाल की एक तहकीक लिखी है, सुनते जाइए और झूमते जाइए। वो कहते हैं अहले जन्नत के यहाँ आपका नाम पाक अब्दुल करीम है, अहले दोज़ख के यहाँ अब्दुल जब्बार है, अहले अर्श के यहाँ अब्दुल हमीद है, फरिश्तों के यहाँ अब्दुल मजीद है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ अब्दुल वहाब है, जिन्नात के यहाँ अब्दुल रहीम है, पहाड़ आपको अब्दुल खालिक कहते हैं, खुश्की में आपका नाम अब्दुल कादिर है, समुंदरों में आपको अब्दुल मुहैमिन कहा जाता है, मछलियां आपको अब्दुल कुद्दूस कहती हैं, वहशी जानवर आपको अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं, शैतानों के यहाँ आपका नाम अब्दुल कहार है, दरिंदे जो चीड़ फाड़ करने वाले जानवर हैं आपको अब्दुल सलाम कहते हैं, चौपाए आपको अब्दुल मुमिन के नाम से पहचानते हैं, परिंदे आपको अब्दुल गफ्फार के नाम से पुकारते हैं। अल्लाह पाक के यहाँ आपका नाम मुबारक तौहा है और मोमिनों के यहाँ सबसे मशहूर और मारूफ नाम नामे मोहम्मद है और आपकी कुन्नियत अबुल कासिम है, क्योंकि आप जन्नत तकसीम करने वाले हैं। नबी पाक का नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 जगह आया। पारा 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 144, पारा 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में, पारा 26 सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2 में, पारा 26 सूरह फतह आयत नंबर 29 में। एक प्यारी सी आयत सुनो किस अंदाज में रब नबी पाक के नाम को बयान फरमा रहा है। कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तर्जुमा कंजुल इरफान, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। यानी कुरान से ये अकीदा साबित है कि अल्लाह के नबी ये सबसे आखिरी नबी हैं, ये खातमुन नबिय्यीन हैं। रब ने उन्हें कुरान में फरमाया है, सुभान अल्लाह। तो याद रखिए, जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी मानना जरूरी है। खूबसूरत नारे अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाए, खुद भी लगाते रहा करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी नस्लों को बताएं कि मुहम्मदे मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमदे मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाहे हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदारे अंबिया सबसे आखिरी नबी है हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी। अच्छा सुभान अल्लाह। एक और खूबसूरत बात सुन लो कि नामे मोहम्मद में भी अकीदा खत्म नबूवत बयान हुआ है। हाँ, इसी नाम में ये अकीदा भी मौजूद है। जरा तसल्ली से सुनिए, समझिएगा। उलमा ने बड़ा प्यारा नुक्ता बयान फरमाया। उलमा कहते हैं कि लफ्ज मोहम्मद जो है ना, वो हम्द से बना है, ठीक है। और हम्द सबसे आखिर में की जाती है। हम खाना खाकर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पी लेते हैं, फिर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम हो जाए उसके बाद हम्द किया जाता है। यहां तक कि अल्लाह पाक ने अहले जन्नत से मुताल्लिक फरमाया
کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حمد آخر میں ہی کی جاتی ہے۔ تو اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کیونکہ ابھی تو سلسلہ نبوت جاری تھا نا، نبی پاک سب سے آخر میں آئے، ان کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، اللہ نے ان کا نام محمد رکھ کر بھیجا اور یہ بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی ہے، اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، نبی سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیسے بیان ہو رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے وہ کفار جنہیں خوبیاں دیکھنا نصیب نہ ہوئیں، جو کہ صرف عیب ہی عیب دیکھتے تھے، وہ بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ برائی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے تو انہیں نبی پاک میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، مگر پھر بھی وہ برائی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ اکبر، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو بڑی خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا، فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں، پھر یہ شعر اور خوبصورت طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ترجمہ، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ اب اس آیت کریمہ میں لفظ کلمات سے کیا مراد ہے، رب کی باتوں سے کیا مراد ہے، مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اب آیت کریمہ کا مطلب کیا بنے گا، اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر اس پانی کے ذریعے اوصاف مصطفیٰ لکھنا شروع کر دیں، اگرچہ اس سمندر کے برابر اتنا ہی مزید پانی اور شامل کر دیا جائے، پھر بھی وہ انک، وہ سیاہی تو ختم ہو جائے گی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی آیت کے ذریعے علماء نے ثابت کیا۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا، میں آپ کو کہوں جناب کسی بندے کی جو آپ کا سب سے فیورٹ آدمی ہے، اس کی تعریف لکھیے، قلم لیجئے، کاغذ لیجئے، آپ لکھنا شروع کریں گے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہسمکھ ہے، بڑا مہربان ہے، ہمدرد ہے، خیال رکھنے والا ہے۔ لکھتے لکھتے کوئی 10 لکھے گا، کوئی 20 لکھے گا، کوئی 100 خوبیاں لکھے گا، پھر کہے گا جناب بات پوری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو بات پوری ہو گئی ہے نا، یہ بھی تو ایک عیب ہے۔ میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہے، جن کی تعریف کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی، اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو۔ وہ کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تناہی کہتے ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا۔ حضور آپ کے جو اوصاف ہے اس میں یہ عیب نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اینڈ ہو جائے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ۔ یہ جب کہ کسی کوئی ان سے نام پوچھتا ہے نا کہ حضرت بچے کا نام رکھ دیں تو نام محمد رکھتے ہیں، مگر پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام رکھ لے تاکہ نام کا ادب رہے۔ یہ بھی ضروری ہے، اگر گھر میں نام محمد رکھنا ہے تو پھر اس کا ادب بھی کرنا ہے، تو نام محمد رکھ لیں۔ اب پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں، بلال رضا رکھ لیں، اور بھی بہت سارے نام، صحابہ کے نام، اولیاء کے نام۔ نام محمد پکارنے کے لیے کچھ اور رکھیں، کیونکہ مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو۔ تو نام محمد ضرور رکھنا چاہیے، مگر پھر پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھے، انشاءاللہ اس بچے کے نام کی برکت سے آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ اب ذرا سوچئے، جس نبی کے نام کا یہ عالم ہے، اس نام کی برکتوں کا یہ عالم ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، اس کو انشاءاللہ کیسی کیسی برکتیں ملیں گی۔
پتہ ہے نبی پاک سے محبت اگر پتھر کرے نا، ہاں پتھر محبت کرے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے نا عجیب بات. ہاں ایک ایسا پہاڑ ہے دنیا میں جو جنتی پہاڑ ہے. دعا کرو اللہ آپ کو مجھے اس پہاڑ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. وہ پہاڑ کہاں ہے؟ وہ مدینے میں ہے. ہائے ہائے، جب یہ نہیں کہتے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. مدینے میں بہت ساری چیزیں جو جنتی چیزیں ہیں، ریاض الجنہ وہاں پر ہے، جنتی وادی وہاں پر ہے، پھر جنتی پہاڑ جبل احد. جبل احد پر چلے، جبل احد پر ہونے والا ایک معجزہ نبی پاک کا علم غیب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر جبل احد کی تعریف بیان کرتا ہوں، کچھ مدینے کا بھی ذکر ہو جائے نا، پھر انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جبل احد پر تشریف لے گئے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں. جیسے نبی پاک جبل احد پر گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا. عشق کی زبان میں جھومنے لگا، ویسے اس پہ زلزلہ آ گیا. حدیثوں میں کیا لکھا ہے؟ زلزلہ آ گیا. اچھا آج کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، مگر ارتھ کوئک، زلزلہ آ جائے تو کوئی نہیں روک سکتا. بڑے بڑے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، پل گر جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے. زلزلے کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. مگر سنو کیا ہوا، میرے آقا کی شان دیکھو. نبی پاک نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی. فرماتے اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. یہ سیاستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا. جو لوگ ریفرنس پوچھتے رہتے ہیں نا کہ جناب یہ بتائیں کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں، سنو اس حدیث میں ایک تو پہلے نبی پاک کی قدرت، نبی پاک کی طاقت، اللہ نے کیسی اتھارٹی دی کہ ارتھ کو ایک زلزلے کو ٹھوکر لگاتے ہیں، پہاڑ رک جاتا ہے، زلزلہ رک جاتا ہے. آج کی سائنس نہیں روک سکتی ہے، میرے آقا کی ٹھوکر روک دیتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ارے میرے آقا کی ایڑیوں کی یہ شان ہے. اب جناب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آقا احد سے فرماتے کیا ہیں؟ اے احد تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. نبی کون ہے؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. صدیق کون موجود تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے. 2 شہید کون ہیں جناب؟ حضرت عمر، حضرت عثمان تو ساتھ کھڑے ہیں، شہید تو نہیں ہوئے، زندہ ہیں، حیات ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا جانتے تھے یہ 2 شہید ہونے والے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر کس بات کی ٹینشن ہے، پھر کس بات کا خوف ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ تو احد پہاڑ پہ نبی پاک کی ایک شان ظاہر ہوئی. لیکن خود نبی پاک احد کے بارے میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ احد تو بے جان پہاڑ ہے، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا. سچی محبت کرنی ہے. یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا عشق رسول بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. نبی پاک کی شان ہم کیوں سنتے بار بار؟ تاکہ اور عشق رسول میں اضافہ ہو. مگر پرابلم آج کے دور میں پتہ کیا ہے؟ دعویٰ سب کا ہے، بھائی میں بھی عاشق رسول ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول. ہم عاشق رسول ہیں یہ ہم کہتے ہیں، مگر کیا شریعت کی نظر میں واقعی ہم عاشق رسول ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کون سچا پکا مومن ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل نہیں مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، مگر ریکوائرڈ کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ کہ سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ ہمارے لیے اگر کوئی ذات ہے، کسی کا حکم ہے، کسی کا آرڈر ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ہم نے چیک کرنا ہے. صرف نعرے لگانے سے تو عاشق رسول نہیں بن جائیں گے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرہ بہت اچھا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول نہیں ہے، اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو والدین کی نافرمانی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو بے حیائی اور برے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے، موت قبول ہے. خود سوچے نا
کیا میری لائف سٹائل عشق رسول والا ہے، غلامی رسول والا ہے؟ تو بری دوستیاں چھوڑیں، برے ماحول سے دور ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا کہ جہاں الحمدللہ عشق رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، کتنے لوگ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے دعوت اسلامی، پکڑ پکڑ کر چاہ رہی ہے کہ امت کو نیک بنا دیا جائے، نمازی بنایا جائے، جماعت کا پابند بنایا جائے، درود پاک کا۔ یہ دعوت اسلامی والے کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ ہماری اصلاح چاہتے ہیں، یہ ہماری قبر و آخرت بہتر چاہتے ہیں۔ ان کے دوست بن جاؤ، ان کے ساتھی بن جاؤ۔ آج لوگ جوئے کی طرف لے جانے والے بن گئے۔ دوستوں کے پاس بیٹھو تو سنا ہے موبائل فون پہ گیمیں آ گئی ہیں، جو بتا رہے ہیں یہ گیم کھیلو تو اتنے لاکھ بچ جائیں گے، یہ گیم کھیلو اتنے ہزار۔ حرام جوئے میں لگانے والے دوست، فلموں میں لے جانے والے، سنیما لے جانے والے، پتہ نہیں کدھر کدھر لے جانے والی گیدرنگیں بنی ہوئی ہیں۔